उस्मा बोली, भाई अब हमें अम्मी की दूसरी मीटिंग का इंतज़ार करना होगा। मैंने कहा, लेकिन हमें पता किस तरह चलेगा कि इनकी दूसरी मीटिंग कब है। उस्मा बोली, यही तो मसला है, हमें इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। आप तो अक्सर जागते रहते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। जब मीटिंग हो तो मुझे भी बता देना। मैंने कहा, मुझे कौन सा ख्वाब आती है, अब तुम्हारे सामने ही है। पता नहीं अम्मी और चचा की कब से मीटिंग हो रही है। मैंने बस पहले एक दफ़ा चचा चची को अम्मी के कमरे में जाते देखा था, और आज तुमने बताया, वो भी मुझे इस वजह से शक हुआ क्योंकि मैंने चचा चची को दोनों फुप्पो के साथ देखा था। उस्मा बोली, भाई ठीक है, आप और मैं दोनों नज़र रखेंगे। मैंने कहा, एक और बात थी। उस्मा बोली, हाँ भाई बताएं, क्या बात थी। मैंने कहा, रात को भी और सुबह डेरे पर जब भी मैं अम्मी के बारे में सोच रहा था तो शहजादा भी अपनी सीट से बाहर उठ रहा था, और न जाने क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उस्मा मुस्कुरा कर बोली, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अम्मी आपको अच्छी लगी हैं। वैसे मैंने भी एक बात सोची है, मैं वो बात इस वजह से आपसे नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। अब आपने ये बात की है तो मैं भी वो बात करती हूँ। भाई मैंने रात को बहुत सोचा और फिर एक ख्याल मेरे जहन में ये भी आया कि अम्मी भी एक औरत है, इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं, और इन्होंने जो हल निकाला है वो काफ़ी हद तक बेहतर है क्योंकि चची अम्मी की काफ़ी अच्छी दोस्त हैं और बहनों की तरह हैं, और चचा को भी मैंने कई बार अम्मी से मजाक करते देखा है, तो हो सकता है चचा के दिल में भी अम्मी के लिए कुछ हो। इसलिए इन तीनों ने मिलकर जो रास्ता निकाला है मुझे इसकी समझ आ रही है। बातें करते हुए उस्मा ने शहजादे को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, भाई लगता है अम्मी आपको काफ़ी पसंद आ गए हैं। देखें अभी शहजादा अपनी सीट से उठकर बैठा हुआ है। मैंने कहा, हाँ उस्मा, सच पूछो वो जिस अंदाज में मीटिंग में बोल रही थी मैं इनका फ़ैन हो चुका हूँ। तो उस्मा बोली, भाई फिर इसका एक ही रास्ता है कि आप इनको भी अपना मुरीद बना लें। मैंने कहा, क्या वो मान जाएंगे? उस्मा बोली, भाई एक दफ़ा वो आपसे मीटिंग कर लें, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। बस मसला ये है कि मीटिंग तक बात पहुँचे कैसे। मेरे जहन में एक आइडिया आया। वो आइडिया बैटमैन वाला मास्क था।
میں نے عثمان کو کہا کہ میرے پاس ایک بیٹمین والا ماسک ہے، میں وہ پہن کر رات کو امی کے پاس جاؤں گا، ان کو یہی لگے گا کہ میں شاہد یعنی چچا ہوں۔ عظمیٰ بولی لیکن بھائی انہوں نے آپ کو پہچان لیا یا پکڑ لیا؟ میں نے کہا تم اس کی فکر مت کرو، وہ مجھے نہیں پہچان سکیں گی، اور اینڈ میں جب میں واپس آنے لگوں گا تو ان کو بتا دوں گا کہ میں شاہد نہیں ندیم ہوں۔ پھر اگر وہ کوئی بات کریں گی تو ہم ان کو سب بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کو چچا چچی کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ عثمیٰ بولی بھائی اگر امی آپ کی مرید ہو گئیں تو خالہ اور میرے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ بغیر کسی رکاوٹ کے ہمیں اپنا سکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی دن پلان بنا لیں اور امی سے ملاقات کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں، لیکن تم یہ بات خالہ نرگس یا کسی اور سے ابھی مت کرنا۔ تو عظمیٰ بولی بھائی میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ اپنے گھر کی بات کسی اور سے کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ عظمیٰ بولی اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، ابھی بھی تھوڑی دیر بعد نیچے آ جانا، آپ بھی تھوڑی دیر بعد نیچے آ جانا۔ یہ کہہ کر عثمیٰ نیچے آ گئی اور میں سوچنے لگا کہ امی سے ملاقات کرنا ٹھیک ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ میرے لیٹ اٹھنے پر اتنا غصہ ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے پہچان لیا تو وہ کتنا غصہ ہوں گی۔ ایک طرف میرا دماغ یہ بات کر رہا تھا اور دوسری طرف میرا دماغ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے نہ پہچانا تو عظمیٰ کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ مجھے عظمیٰ اور خالہ نرگس کو اپنانے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ماموں نے خالہ کی ذمہ داری امی کو دے دی تھی کہ خالہ کا جو کرنا ہے امی نے ہی کرنا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس لیے اب مجھے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ اگر میں امی سے یہ بھی کہہ دیتا کہ ہم نے ان کو چچا کے ساتھ دیکھا ہے تو ان کے پاس یہ بہانہ ضرور تھا کہ تمہارے ابا کی وفات کے بعد میں اور کیا کرتی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، میں بھی اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ باقی سب لوگ بھی اوپر آنا شروع ہو گئے۔ خالہ نرگس، حنا، سدرا، کشف اور رمشا کے ساتھ گروپ بنا کر بیٹھ گئیں، جبکہ اقرا اور انم منزہ اور ہیرا کے ساتھ بیٹھی تھیں، اور عالیہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، اور پھر خرم، راشد اور گلفام بھی اوپر آ گئے۔ میں نے ان سے منیر اور تنویر کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ دونوں باہر ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا خیر ہے؟ وہ دونوں باہر کچھ کرنے تو نہیں گئے؟ تو خرم مسکرا کر بولا نہیں ندیم بھائی، ایسی بات نہیں ہے، انہیں کچھ کام تھا تو وہ کام کرنے گئے ہیں۔ خرم بولا ندیم بھائی
راشد اور گلفام نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں، کیوں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اور ہنسنے لگا ہے۔ تو راشد بولا، ندیم بھائی، ہمیں بھی شہناز کے بارے میں بات کرنی تھی۔ میں نے خرم کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، کرو بات۔ تو راشد بولا کہ ہم بھی شہناز سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، لگتا ہے ان لوگوں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکی، حالانکہ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ اگلی دفعہ ان سب کی ملاقات کروا دوں گا۔ اگر ایسے شور مچاؤ گے تو بات کھل جائے گی اور تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گالیاں پڑواؤ گے۔ میں نے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، تم لوگ اکثر آصف کے ساتھ پھرتے رہتے ہو، کہ اس نے اپنی کسی ملازمہ سے تمہاری ملاقات کروائی؟ تو تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ بتائیں یا نہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، اگر چھپانے کا سوچ رہے ہو، پتہ تو مجھے ویسے بھی چل جانا ہے، اگر خود بتا دو گے تو اچھی بات ہے۔ تو پھر گلفام بولا، جی ندیم بھائی، ہم نے آصف کے ذریعے رحیلہ باجی سے ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا، اچھا، تو وہ ملاقات تم نے آصف کے ذریعے کی تھی؟ تو راشد بولا، کیا مطلب؟ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ میں نے کہا، جی، مجھے اس کے بارے میں بالکل پتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ملاقات تمہاری آصف نے رحیلہ باجی سے کروائی تھی۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ سوچتا ہوں، اب یہ بات جا کر آصف کو مت بتا دینا۔ پھر ہم کافی دیر تک سب اوپر بیٹھے رہے۔ پھر رات کو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو ہم سب نیچے آ گئے۔ میں نیچے آ کر چٹائی پر ابھی کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو مامی شازیہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ مامی بولی، ندیم، تم صبح سے نظر نہیں آئے؟ میں نے کہا، جی مامی، آج میں جلدی کھیتوں میں چلا گیا تھا اور وہاں سے آ کر چھت پر بیٹھا تھا۔ مامی بولی، اچھا، میں نے تم سے کچھ کہنا تھا۔ میں نے کہا کہ مامی بولیں، کیا بات ہے؟ مامی بولی، اس دن تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، جی مامی، میں نے کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مامی بولی، ٹھیک ہے، پھر آج تم تیار رہنا، ڈھولک کے فنکشن سے فری ہو کر جب سب سو جائیں گے تو میں تمہارے پاس آؤں گی۔ میں نے کہا، مامی ٹھیک ہے، لیکن یہ تسلی کر کے آئیے گا کہ آپ کے ساتھ راشد یا حنا میں سے کوئی بھی ہو، وہ سو رہا ہو۔ مامی بولی، ندیم، میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ ان کو جاگتا چھوڑ کر جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، میں واش روم کے بہانے آؤں گی اور پھر واپسی پر تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، مامی مسکراتے ہوئے بولی، میٹنگ میں صرف وہی باتیں ہوں گی جو مجھے پسند ہیں۔ میں نے کہا، مامی آپ بے فکر رہیں، آپ جو کہیں گی بس وہی ہوگا۔ یہ بات کر کے مامی کھانا کھانے لگیں
اور میں بھی کھانے لگا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ مامی آپ بس ایک دفعہ میرے کمرے میں آ جائیں، پھر آپ وہی کریں گی جو میں چاہوں گا، کیونکہ یہ میری اور مامی شازیہ کی آخری ملاقات ہو سکتی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے عظمیٰ سے بھی مامی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ میں عظمیٰ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب مامی میرے کمرے میں آئیں تو کچھ دیر بعد وہ بھی میرے کمرے میں آ جائے اور مجھے اور مامی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ پھر عظمیٰ مامی سے یہ کہہ کے میں ماموں کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی تو مجھے یقین ہے مامی ڈر جائیں گے، پھر ہم آسانی سے مامی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں کہ وہ راشد اور شازیہ کا رشتہ پکا کرتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں عظمیٰ کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ڈھولک کا فنکشن شروع ہو گیا۔ اچانک میری نظر راشد پر پڑی جو چھت پر جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سارے لڑکے باہر تھے، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ چھت پر کیوں جا رہا ہے؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور اوپر کسی سے ملنے جا رہا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ یہ سوال تھا، کیونکہ میں حنا اور شازیہ کے ساتھ اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور دبے قدموں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ اوپر چلا گیا، اور وہی ہوا کہ جیسے ہی میں اوپر گیا تو راشد اوپر نہیں تھا۔ ضرور وہ درخت کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں نے اپنا جوتا اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور جھک کر چلتا ہوا درخت کی جھاڑیوں میں چھپ گیا اور ان کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا کہ راشد کے ساتھ کون ہے۔ اچانک مجھے راشد کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، کشف مجھے معاف کر دو۔ کشف بولی، راشد میں نے تم پر بھروسہ کیا لیکن تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ راشد بولا، اچھا بابا سوری بول تو رہا ہوں، اب کہتی ہو تو میں کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ اور پھر میرے خیال سے راشد نے کان پکڑ لیے، کیونکہ کشف نے کہا تھا کہ راشد اب زیادہ ڈرامے مت کرو، میں نے تمہیں شہزادی کے اوپر ہی رہنے کو کہا تھا۔ راشد بولا، اچھا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر وہ دونوں ملاقات کرنے لگے۔ پھر جلدی سے جھاڑیوں میں سے نکلا اور سیڑھیوں سے نیچے آ گیا اور سوچنے لگا کہ کشف کو میں اتنا معصوم سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بہت تیز نکلے، اور راشد پر بھی مجھے غصہ آ رہا تھا کہ شازیہ نے اس کو پسند کیا ہے، لیکن خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں دوبارہ عظمیٰ کو ڈھونڈنے لگا تو وہ مجھے کچن کی طرف جاتی نظر آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا، عظمیٰ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عظمیٰ بولی، جی بھائی بولیں۔
میں نے کہا نہیں، ادھر نہیں، تم کوئی بہانہ بنا کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ عظمیٰ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے گھڑے میں سے پانی گلاس میں ڈالا اور چلی گئی۔ اس کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور عظمیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔